अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। ये जो मनाजिर आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखे, इसके बाद आज की खबर शुरू होती है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए, ये उनका दावा है। और ये दावा उन्होंने यूं ही नहीं किया, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने अपना बयान जारी किया और उसमें हल्फन उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। उनका दावा ये सामने आया है कि उन्होंने अपने अमले को कहा कि आप इस बिल को मुकर्ररा मुद्दत में वापस भेज दीजिए ताकि इसे गैर मौसर बनाया जा सके, लेकिन उनके अमले ने उन्हें मिसलीड किया, बकौल सदर उनके साथ धोखाधड़ी की और उन्होंने दस्तखत किए थे या नहीं किए थे, वो असली फ़ाइल थी, वो नकली फ़ाइल थी, इसके बारे में हमें नहीं पता जो आगे भेजी गई। लेकिन सदर का दावा ये है, वो अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। इसके बाद जो रिएक्शन सामने आया है निगरां हुकूमत का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और निगरां हुकूमत कहती है कि जी जो हमारे पास आया है हम तो उसी को मानेंगे, अब यही एक्ट है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इरफान असलम साहब के उनके पास जो चीज़ आई वो ऐसे ही होगी, लेकिन ये वजाहत नहीं मौजूद कि जो चीज़ आई वो वही थी जो सदर मुमलिकत ने भेजी, या जैसा सदर अपने अमले की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ गलत बयानी की। इस पर मौक़िफ़ आया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का भी। ये हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, निगरां हुकूमत का मौक़िफ़ है। एक एक लफ्ज़ बड़ा मायने ख़ेज़ है। इस पर आप जो हमारी बड़ी सियासी जमातें उनका रिएक्शन भी सुन ले, फिर मेहमानों की तरफ चलता हूँ। कई अहम सवालात हैं इससे मुतालिक, इस मामले से मुतालिक, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में तो कम से कम कभी देखी ही नहीं है। पहले ये रिएक्शन सुन लें फिर आगे चलते हैं। राना साहब जो फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है और सदर मुमलिकत ऐसा कह रहे हैं। और राना साहब फरमा रहे हैं कि ट्वीट करके उन्होंने जग हसाई करवाई है। जग हसाई तो हुई है, चाहे उनके अमले ने बात नहीं मानी सदर साहब ने, या सदर साहब की कोई उनकी अपनी इसमें गलती है, दोनों तरह से जग हसाई हुई है। सब पाकिस्तानियों को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। जनाब शोइन शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन क़ानून। शोइन शाहीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद ही लम्हों में जनाब आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कानूनी मामला है तो शाहीन साहब ज़रा आप फरमाइए कि अच्छा शाहीन साहब आप फरमाइए, ये कानूनी मामला है, ऐसी सूरत हाल कभी हमारे सामने पेश नहीं आई है कि सदर के ऐवान सदर में सदर के अहकामात ना माने जा रहे हों और सदर साहब जो हैं वो कहें कि जी मैंने एक कानून पास ही नहीं किया, और वो कानून हम समझे कि पास हो गया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, उस पर गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई, उस पर इंक्वायरी भी शुरू हो गई। सर ये इसको होना क्या चाहिए था? इस वक्त जो रिएक्शन आया है निगरां हुकूमत की जानिब से, इस मामले को फ़ौरन अपहोल्ड करना चाहिए था, एक सर जोड़ के बैठना चाहिए था, सदर से मुलाकात करनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म को बीच में आना चाहिए था, वज़ारत क़ानून को आना चाहिए था, और फिर एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई फ़ैसला कौम के सामने लेकर आते ताकि ये जग हसाई, ये शर्मिंदगी, ये जो सिस्टम का तितर बितर हो जाना है, ये हमारे सामने ना होता, ये मनाजिर ना देखते, ये बातें हम ना सुनते। देखें मसूद साहब, पहली बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह एक रियासत के, आइनी रियासत के सबसे बड़े ओहदेदार ने जो कि सदर पाकिस्तान हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्मी भी हैं और वो पार्लिमान का हिस्सा हैं, और उन्होंने एक अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। और इस बात को तो आज वज़ारत क़ानून की प्रेस रिलीज ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि उसके ऊपर सदर साहब के दस्तखत नहीं है, जबकि इसके मद्दे मुकाबल कल सारे मीडिया ने ये चलाया कि सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है ये भी एक चलाई गई ये खबर, उसको नोटिफाई भी कर दिया गया। तो अगर ये सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे तो हम बजा तौर पर ये समझने से कासिर हैं कि एक रियासत के इतने बड़े सरबराह की एक बात को जो उनको ट्वीट के जरिए आकर कहना पड़ा, उनका स्टाफ उनके साथ क्या कर रहा है। दूसरी बात, जो इंटरम केयर टेकर सेटअप के ये वज़रा हैं या वज़ीर आज़म हैं, फौरी तौर पर उनको उसकी तरदीद करने की बजाय वो उनके साथ बैठते, वो इसका जायज़ा लेते, और अगर गलत तरीके से नोटिफाई हो गया तो उसको विथड्रॉ करते, और उसके बाद फिर कोई लाहेअमल
یا کوئی بھی ایک گفتگو یا کوئی پریس ریلیز یا پریس کانفرنس جو بھی کرنی تھی وہ جاری کرتے. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہی کے لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں یا کچھ اور غیر نظر آنے والی طاقتیں ملوث ہو سکتی ہیں, یا وہ سٹاف ملوث ہو سکتا ہے کہ جس نے پریزیڈنٹ صاحب کی کہنے کے باوجود اور بار بار پوچھنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی آپ کا حکم عمل درآمد ہو گیا ہے, وہ نہیں ہوا. پھر اس میں جو وزیر قانون صاحب نے جو فرمایا ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. آئین کے آرٹیکل 75 کے دو حصے ہیں, ایک 75(1) ہے, ایک 75(2) اور 3 ہے. 75(1) کے تحت اگر تو وہ ایسنٹ دے دیں 10 دن کے اندر وہ تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ واپس بھیجنے کے پابند ہیں, وہ واپس بھیجیں گے ٹو دی پارلیمنٹ. اس میں مشترکہ اجلاس میں وہ اگر اس کو دوبارہ اپروول دے دے تو پھر وہ بن جائے گا ایک پرماننٹ, ایک قانون کا درجہ ہو جائے گا. لیکن اس کے بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ صاحب اس کو اسینٹ دے دیں یعنی سائن کر دیں, اور اگر فرض کرو وہ اسینٹ نہیں دیتے ہیں تو then in that eventuality that will be deemed to become a law. وہ بل نہیں رہے گا, پھر وہ لا بن جائے گا. لیکن یہ 75(2) میں ہے کہ یعنی دوسری مرتبہ جب آئے گا پارلیمان سے ہو کے پھر وہ قانون کا درجہ بن سکتا ہے آٹومیٹیکلی 10 دن گزرنے کے بعد. 75(1) میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اگر 75(1) میں صدر پاکستان نے وہ سائن نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون نہیں بن سکتا. لہٰذا اس لیے کل سارا دن یہ چلایا جاتا رہا کہ صدر صاحب نے سائن کر دیے, اور پھر جب یہ سامنے آ گیا اور وضاحت بھی آ گئی کہ یہ سائن نہیں ہے تو پھر عملے کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ واپس بھیجیں, اور سٹاف نے اگر ان کی بات کو حکم عدولی کی ہے تو جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تو قانون کے مطابق ایکشن ہوگا. یعنی وہ تو اب صدر صاحب کریں. بالکل شعیب شاہین صاحب, صدر صاحب کی طرف سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے قانونی ماہرین سے اس پہ مشاورت کریں. عامر الیاس سرانا صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے, خود وزارت قانون کی پریس ریلیز میں بھی موجود ہے, شعیب شاہین صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس واپس آئے ہیں اس پہ صدر کے دستخط موجود نہیں ہیں. ایک ایسے ڈاکومنٹ جس کے اوپر صدر کے دستخط موجود نہیں ہیں اسے قانون کا درجہ دے دیا گیا, اسے اس کا گیزٹ بھی جاری کر دیا گیا, اور صدر پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ مانتا ہوں کہ شاید اس پر ریاکشن دینے سے پہلے نگراں وزیر اعظم ہوں, وزیر قانون ہوں, نگراں حکومت ہو, اس کو صدر کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھانا چاہیے تھا, اور کوئی ایک موقف آتا تو شاید زیادہ اچھا ہوتا. دیکھیں چونکہ سارے فرض کیا پہ چل رہے ہیں نا ہائپوتھیٹیکلی کہ یہ ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا, ہمیں 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے 9 اگست کو 13 قوانین مجوزہ بلز جو ان کے پاس سائن ہونے کے لیے گئے تھے ان سب کو واپس کیا اور ہر ایک کے اوپر اپنے دستخط کیے. کوئی زبانی حکم نہیں ہے. 13 کے 13 دستخط میرے پاس اس وقت فون میں بھی موجود ہیں, وہ لیٹر موجود ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے یعنی دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو گئے تھے ان کے پاس مجوزہ بل قانون بننے کے لیے انہوں نے واپس کر دیے. اچھا, اب شعیب شاہین صاحب بڑے محترم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عملے نے کر دیا فلاں کر دیا. صدر صاحب کی پوری ٹویٹ کی بجائے میں آخری 2 لائنیں پڑھتا ہوں. اللہ سب جانتا ہے, وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا, لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. جی, تو جو صدر مملکت ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور وہ معافیاں مانگنے کے چکر میں ہیں ان سے جو ظاہر ہے اس کے اندر آئیں گے, اور ان کے اندر ان کو پتہ ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے, پھر وائس چیئرمین ہے, اور اسد عمر صاحب کا نام ہے, اور پرنسپل سیکرٹری تو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. اعظم خان FIA میں بھی جا کے انہوں نے بیان شان اپنا دے دیا ہوا ہے. اچھا, یہ باتیں صدر مملکت کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی جب پارلیمنٹ نہیں تھے تو صدر کس کو بھیجتے. کیا آپ کے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ 15 اگست کو صدر مملکت نے پیمرا والا قانون سائن کیا, جب میڈیا انڈسٹری کے لوگ صحافی سب لوگ ان سے ملے, اس کے بعد انہوں نے دستخط کیے اور اس کی ویڈیو بھی دی یعنی جس پہ ایسنٹ دی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 9 کے بعد 15 تاریخ کو ایک وہ سائن کرتے ہیں قانون, اور یہ دستخط جو ٹائم پورا ہو گیا تھا صدر صاحب نے 13 بلز واپس کیے کہ جناب یہ میرے اعتراض ہیں, 13 کے اوپر اعتراض کیا. مجھے یہ بتائیں وہ کن سے کہتے رہے, ڈھونڈتے رہے کہ جی وہ واپس بھیج دیں؟ بھائی آپ سارے قوانین پہ تو سائن کر کے بھیج رہے ہیں,
یا تو وہ یہ جرت کرتے, بالکل صدر مملکت ایک ٹویٹ کر دیتے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے میرے پاس ایڈوائس بنا کے میرا ڈی جی لا نہیں لا رہا, میرے سیکٹری کا جو صدر مملکت کے وقار صاحب ہیں جن کو پچھلے سال اپریل میں پروموشن ملی, انہوں نے وہ ایڈیشنل سیکٹری تھے, انہیں ریٹین کیا ایز سیکریٹری. ارم بخاری صاحبہ ایڈیشنل چیف سیکٹری تھی پنجاب میں. عامر بھائی یہ بتائیں نا کہ ایسے وقت سارا عملہ ان کا اپنا لایا ہوا ہے. صدر کی کا مواخذہ نہیں ہو سکتا نا, ابھی الیکٹورل کالج نہیں ہے, ان کو ایک استثناء بھی حاصل ہے, وہ مراد بھی انجوائے کر رہے ہیں, وہ مزے سے اپنا جو انہوں نے کر دیا, کون ان سے بھی پوچھ سکتا ہے, وہ تو صدارت کے بعد ملک میں رہیں نہ رہیں جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہیں. اس موقع پر آ کر اگر وہ یہ بات ایک ٹویٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ, کیا وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص نے ابھی کہا کہ پہلے ان کو راضی کیا جن کے لیے بل بنا, اور اب اس کے لیے اس کو پلیز کر رہے ہیں جو اٹک میں بیٹھا ہوا ہے, کہ دونوں طرف سے گئے ہیں پھنس. بھائی آپ میرا جس بندے کے اپنے مستقبل کے بارے میں ابھی نہیں پتا, 13 بلوں کو واپس کرتے ہیں, یعنی جس کے بارے میں خود نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا بنے گا, کتنے ابھی اس پہ کیسز ہیں, اس کے سیاسی کیریئر بچتا ہے نہیں بچتا, صدر مملکت اس کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ بات اس لیے سمجھ آتی ہے کہ صدر صاحب ان کے صاحبزادے ٹرولنگ میں مصروف رہتے ہیں لوگوں کی. یہ وہی انہی کی آڈیو تھی کہ جناب پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے, خان صاحب سے بات کر رہے تھے. ان کو آپ مت بھولیں کہ یہ ان حرکتوں کے عادی ہیں. صدر مملکت کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو شک تھا وہ اس وقت ٹویٹ کرتے, آفیشیل میرے خیال میں پبلک کرتے صدر مملکت کہ جناب کے عہدے کا یہ میرا تھوڑا سا عملہ احترام میرے ساتھ ضرور ہونا تعاون نہیں چاہیے. کر عامر رہا. بھائی یہ آفٹر تھاٹ ہے, جب انہیں پتہ چل گیا قانون بن گیا 23 گھنٹے کے بعد وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے, جبکہ وہ ہر وقت, میں آپ کو اپنی BCO ملاقاتیں بتا سکتا ہوں جہاں وہ کہتے ہیں قوانین کا مجھے پتہ ہوتا ہے, میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اس وقت کے وزیر قانون کو پہلے سے مشورہ دیتا تھا, اعظم نذیر تارڑ کو بھی انہوں نے مشورے دیے ہوئے ہیں کہ اسلام میں یہ تبدیلی کر لیں, گڑبڑ ہوگی, یہ خود ریکارڈ پہ کہہ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے شخص کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جو 9 اگست کو 13 بل واپس کر رہا ہے اور وہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے عملے نے تعاون نہیں کیا, میری حکومت اولی کی. یہ آفٹر تھاٹس ہیں, پلینگ ود اچھا آپ کے نزدیک بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ میں زیب نہیں ذرا عامر ضیاء صاحب سے اب بھی یہ بے شک چاہیں تو براہ راست خود صدر مملکت پارٹی بن جائیں, سپریم کورٹ استثناء ان کی اوپر ہے, وہ چاہیں تو جی میری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بننے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قانونی جو ان کے مشیران نے ان سے مشورہ کیا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ اس کو ریفر کریں سپریم کورٹ کو یا اپنے عملے کے خلاف جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر کریں اور فوجری کا مقدمہ ان کے خلاف دائر کریں. یہ اطلاعات ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ صدر مملکت نے ٹویٹ کیا 72 گھنٹے بعد کیا, بڑی بات ہو رہی ہے 72 گھنٹے بعد کی, شاید اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میڈیا اور سرکاری کاموں کا لینڈسکیپ ہے یہ بالکل مختلف ہوتا ہے. میڈیا پر جو باتیں آتی ہیں اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ جی مس انفارمیشن ہو سکتی ہے, ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے, خبر درست یا صحیح ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, افواہ ہو سکتی ہے. مگر جو سرکاری کام ہوتا ہے اس میں جو وقت لگتا ہے, یہ 72 گھنٹے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اتنی دیر کے بعد ان کو خیال آیا, تو یہ ان کا آفٹر تھاٹ ہے اور وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں؟ 2-3 اس کے پہلو ہیں وہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں. تو سب سے بطور پاکستانی ہم سب کو فکر مند ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہائیسٹ آفیسز میں کیا کھیل ہو رہا ہے. مطلب جس چیز کا ہم اور آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چیز ہوگی اس ملک کے اندر, وہ ہوئی ہے. مطلب ہے کہ ہائیسٹ آفس کے اندر اس بات پہ ڈسپیوٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ جو بل ہے یہ قانون صحیح بنا یا نہیں بنا. تو یہ بعض لوگ مذاق کہہ رہے ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں جگزائی کا سبب ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایک لطیفہ بنا دیا گیا ہے. پہلی تو میری گزارش یہ ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے ایک لوز بال دی ہے, اور واقعی کیونکہ جو اگر آپ ٹویٹ پڑھیں, میں ٹویٹ سے کہانی شروع کرتا ہوں نا, جو ایک عام پاکستانی پڑھے. پہلا تو سوال یہ ہے کہ ریاستی امور جو ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے نا, تو ریاستی امور سماجی میڈیا پہ تو نہیں چلتے. اگر آپ کو کوئی بات ٹھوس کہنی تھی اور اتنی اہم بات کہنی تھی تو آپ کی طرف سے باقاعدہ ٹھوک بجا کر ایک اسٹیٹمنٹ آتا, ایک آفیشیل ایک نوٹ کوئی آتا, صدارتی محل کی طرف سے آنا چاہیے تھا. وہ ایکس کے اوپر آپ جو ہے ٹویٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ٹویٹ کو اگر آپ تھوڑا سا کریں, آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ مطلب ہے اس کا جائزہ لیں, اس سے ایک اب تو پتہ چل رہا ہے نا کہ جی دستخط نہیں ہوئے, مگر ٹویٹ سے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ دستخط ان کے جعلی کر دیے کسی نے, ٹھیک ہے نا. جب انیشل ٹویٹ آئی
ٹھیک ہے، یا مطلب ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، بات نہیں مانی، تو کس لہجے میں کیا انہوں نے بغیر پڑھے سائن کر دیا، ان سے بغیر پوچھے بھیج دیا گیا، ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا؟ تو یہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں اس ٹویٹ کو پڑھ کر. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے دستخط نہیں تھے، ٹائم لیپس ہو گیا، وہ 10 دن گزر گئے، جو بھی اس کی مدت ہوتی ہے وہ گزر گئی. تو اچھا، تو یہ اب آفٹر تھاٹ ہی میں کہوں گا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھے ان دونوں بلز کے اوپر، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. پیپلز پارٹی میں سے آوازیں آ رہی تھی، پی ٹی آئی میں سے آ رہی تھی، سول سوسائٹی کی طرف سے آ رہی تھی. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب صدر محترم کسی چیز پر ان کو اختلاف کرنا ہوگا، یا ان کو یہ کہنا ہوگا کہ اس بل کو ہولڈ کرو یا لیپس ہو جانے دو، اس کو واپس بھیجو، جو بھی کرنا ہے، تو کہیں پہ انہوں نے 2 سطور تو لکھی ہوں گی نا، فائل پہ لکھ کے دی ہوں گی، یا زبانی کہہ دیا. تو زبانی کہنے کی تو مسعود صاحب اہمیت نہیں ہوتی نا. یہ کام تو اگر آپ کسی بھی کارپوریٹ ادارے میں چلے جائیں، اپنا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جائیں، تو فائل پہ چڑیا بٹھانی ہوتی ہے. ہاں، وہ چڑیا انہوں نے نہیں بٹھائی. چڑیا بٹھایا. اچھا، شعیب شاہین صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میں ذرا اس طرف آپ کی توجہ وہاں پر پھر پھنس گئے نا، وہ اس طرف توجہ. انہوں نے ذکر کیا آرٹیکل 75 کا 1 2 3. انہوں نے کہا کہ اگر دستخط موجود نہیں ہے کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپروو ہو کر نہیں آیا. اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدر کے پاس قانون جائے گا، اگر واپس آ گیا تو پارلیمنٹ اس کو دوبارہ دیکھے گی، اگر اس پہ کوئی اعتراض موجود ہے تو پھر اس کو دور کر کے دوبارہ بھیجے گی. پھر 10 دن کا وقت ہے، اگر صدر نے پھر بھی دستخط نہیں کیا تو وہ قانون بن جائے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صدر کے پاس قانون گیا، دستخط نہیں کیے، کچھ نہیں لکھا، واپس آ گیا. ارے یہاں پر ظاہر ہے کہ جو قانونی ماہر ہیں وہ زیادہ اس کی چیز تشریح کریں گے، لیکن میری ناقص رائے میں اگر اس پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس کو انہوں نے جب واپس نہیں بھیجا، بھئی اگر فرض کریں کہ وہ لیپس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب جو ان کے پاس مدت تھی سائن کرنے کی نہیں کیے، لیکن آبجیکشن بھی نہیں کی، تو میرے خیال میں پھر تو قانون بن جاتا ہے، چاہے وہ دستخط مگر کریں نہ ایک کریں. چیز پہ دستخط بھی نہیں ہے نا. اور میں ابھی ایک نارمل زندگی کی بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے، میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ سر آپ اپروو کر دیجئے، اس پہ دستخط کر دیے، آپ نے اس پہ دستخط نہیں کیے. اب آپ نے جو لیٹر بھیجا، اب میں اس کو استعمال کر کے اپنا کوئی بھی کام نکلوا لوں. ہو سکتا ہے ایسا کہ اس پہ آپ کے دستخط نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اس کے آئینی پہلو، لیکن جو میری کامن سینس کہتی ہے کہ اگر اس کو آبجیکشن دینا ہے تو آپ کو آبجیکشن لگا کے بھیجنا ہوگا کہ جی اعتراض ہے. لیکن اگر آپ نے 2 صورتیں ہوں گی، میرے خیال میں یہ سہیل شاہین صاحب زیادہ چیف جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے، کہ یا تو آپ جو ہیں یا تو اعتراض کرتے، یا پھر آپ نے اگر اس کو گزرنے دیا وقت، اپنا معینہ مدت پوری ہو گئی کہ جس میں نہ ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، تو پھر اس کو پریزیوم یہ کیا جائے گا کہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، اس لیے وہ چیز جو ہے قانون بن گئی. جو میری کامن سینس یہ کہتی ہے. ظاہر ہے کہ باقی میں کوئی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ماہر نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں پر جب میں نے پہلی بات کی کہ عارف علوی صاحب نے لوز بال دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوز بال بلا وجہ کی. دیکھیں جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے ان کو لڑائی کے بعد یاد آئے، بالکل ٹھیک. اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلا وجہ کا ایک مصنوعی بھونچال کھڑا کر دیا ہے. اس ملک کے اندر ہمارے یہاں پہلے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، اب ہم لوگ جو اس پہ آستینیں چڑھا کر بحث کر رہے ہیں کہ جی، اور بعض لوگ کہنے استعفیٰ دیں. افسوس کی بات ہے عامر جیسا، بالکل ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے. اتنے بڑے بڑے مسائل اور اتنے اہم مسائل ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور اس پر ان کا حل نکلنا چاہیے، لیکن ہم جن چیزوں کو آج لے کے بیٹھے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایک افسوس کا مقام ضرور ہے. ایک بریک کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو شعیب شاہین صاحب بات کہہ رہے ہیں، ذرا اس کی مزید وضاحت لیتے ہیں کہ صدر نے اگر دستخط نہیں کیے تو جو نگراں حکومت کا موقف ہے وہ تو یہی ہے کہ سائن نہیں کیے تو بھی قانون بن جاتا ہے. یہ کیسے درست ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر کے پاس کسی بل کو منظور یا نامنظور کرنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں. ایک یہ کہ صدر اس پر دستخط کر دیں اور کسی بھی پارلیمنٹ سے منظور کیے ہوئے بل کو قانون کا حصہ بنا دیں، یا اس پہ دستخط نہ کریں اور اسے واپس بھیج دیں، لیکن اس پر اپنا ایک نوٹ ضرور لکھیں. جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر کا نہ کوئی نوٹ ہے نہ کوئی دستخط موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب ذرا سی اس کی بھی اور وضاحت کر دیجئے کہ ایسی صورت میں جب صدر کا کوئی نوٹ بھی نہ ہو، کوئی دستخط بھی موجود نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آئین اس پہ خاموش ہے؟ کوئی ابہام موجود ہے؟ دیکھیں، نہیں، ابہام میری نظر میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب نے صدر پاکستان کی سٹیٹمنٹ دی جانے والی سٹیٹمنٹ سفیشینٹ تصور ہوگی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. اس نے کیا، میں نے اسٹاف کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں، اور یہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ ہو یا ان کا جو دیگر اسٹاف ہو جو رولز کے مطابق، وہ اس کو
इनकॉर्पोरेट कर देता है, वो लिख लेता है, सब्सिक्वेंटली वो उनसे किसी भी फाइल पे अप्रूवल ले लिया करता है, वो बाद में होता है। लेकिन ये कहना कि वो उस पर अमल दरामद रुक जाएगा, वो नहीं हो सकता। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी ये अख्तियार होता है कि वो भी वर्बल अप्रूवल अगर दे दें तो वो उसी वक्त अमल दरामद होगा, लेकिन उसके बाद उसका PSPM जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा इनटू राइटिंग और किसी भी मुनासिब टाइम पे उससे वो सिग्नेचर दे देगा कि ये आपका हुक्म था, हमने उस पर अमल दरामद कर दिया है, ये आपका अप्रूवल दे। लेकिन ये कहना कि उसको अमल दरामद रुक जाएगा, वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ। जरा एक मिनट, अमल दरामद नहीं रुकता मतलब ये कि अब ये सदर ने दस्तखत किया हो या ना किया हो, अब ये कानून है? नहीं, अमल दरामद ना रुकने का मतलब है जो उन्होंने कह दिया अपने स्टाफ को कि इसको रिटर्न कर दें, अच्छा, इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि वो रिटर्न हो गया। और अगर किसी स्टाफ या अमले की मिली भगत से, बदनीयती की बुनियाद पर या सुस्ती की वजह से अगर उन्होंने उसको रिटर्न नहीं भी किया तो ये तस्वर किया जाएगा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हुक्म दिया है वो उस पर अमल हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो अमल दरामद होना चाहिए, इसलिए वो कानून नहीं बना। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, दूसरी बात यह है कि फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने नहीं भेजा, फर्ज कर लेते हैं कि उनके अमले ने जानबूझ के नहीं भेजा, या सदर साहब ने भी फर्ज करो कि उन्होंने नहीं भेजा या नहीं भेजा जा सका विद इन टाइम, तो उस सूरत में भी आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 के मुताबिक वो प्रिज्यूम टू बी लॉ नहीं बन जाएगा। प्रिज्यूम टू बी लॉ बनेगा आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 3 में। यानी जब दोबारा उसको जॉइंट सिटिंग में मुश्तरका हाउस में उनकी अप्रूवल हो जाएगी, वापस आएगा, 10 दिन वो इंतजार करेंगे, 10 दिन के अंदर वो साइन करने के पाबंद हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक हो गया। और फर्ज करो वो नहीं करते हैं, अच्छा तो शोएब फिर साहब, presume to be law मुख्तसरन बनेगा। ये बताएं क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। ना हाँ में जवाब दिया या ना में जवाब दिया, आपने कहा कि ऐसी सूरत में कानून नहीं बनता। जी ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, जी ऐसे ही। ठीक, लेकिन और ये कहीं लिखा हुआ है, इसका- ये कहीं लिखा हुआ है कोई आइन की शेख, कोई कानून कोई प्रोसीजर है इसको आप कोट करती हैं? जी मैं इसी की गुजारिश कर रहा हूँ ना, इसी की वजाहत पेश कर रहा हूँ। 75(1) के मुताबिक अगर आएगा तो कानून नहीं बनेगा, 75(2) में दोबारा जब वापस आएगा तो फिर प्रिज्यूम टू बी लॉ बनेगा। ये आइन की आर्टिकल 75 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इसके बाद इस कानून की लीगली और आइन के मुताबिक कोई वैल्यू नहीं रहती। स्पेसिफिकली फिर एक बार और है, सदर पाकिस्तान को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है। जब उसने कह दिया है कि मैंने इस पे ना सिर्फ ये कि दस्तखत नहीं किए, बल्कि मैंने अपने स्टाफ को कह दिया था कि विद इन टाइम इसको वापस भेज दें, और स्टाफ ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो उनकी ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अहमद इरफान असलम साहब, आमिर सलान साहब, वो भी एक माहिर आइन व कानून हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, शोहीन शाहिब साहब ने भी दिया है। तो अब ये मामला आपको कहाँ जाता नज़र आ रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ही ये मामला जाएगा, क्योंकि अब सदर साहब भी शॉट तो खेल चुके हैं, बॉल तो हवा में। अब 2-3 चीज़ें मसूद साहब ज़रा अगर आप देख लें प्लीज़, कि ये जाना तो ओरिजिनली हाई कोर्ट में ही चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट, लेकिन 184(3) में सुप्रीम कोर्ट हमेशा से एंटरटेन करती आई है, तो ये जा सकते हैं। शोएब शाहीन साहब सुबह जा सकते हैं, बजाय कहने के ये आज रात को भी जमा करा सकते हैं, सुबह भी करा सकते हैं कि इसके ऊपर। अब 2-3 चीज़ें आपने जाते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं बोलना चाह रहा था, जब आपने कहा फोर्जरी। देखिए फोर्जरी तब होगी जब सदर के किसी ने दस्तखत किए और सदर साहब कहें कि ये जालसाजी से साइन मुझसे कराए गए या किसी ने जालसाजी। जी, फोर्जरी तो कहीं पे नहीं है, वो मुबैना तौर बिल्कुल पे ये भी बात नहीं आ है। रही थी सदर के अपने ट्वीट में भी लिखा हुआ है और वो मानते हैं कि कानून बन चुका है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। कानून शहादत कहता है कि दस्तावेजी शवाहिद चाहिए। जब सदर मुमलिकत 9 अगस्त को 13 बिल अपने दस्तखतों के साथ एडवाइस करते हैं कि मैं ये फ़लाँ वजूहात की बिना पे बिल पास नहीं कर रहा, वापस भेज रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, 15 अगस्त को वो पैमरा का बिल भी निगरान वज़ीर आज़म को अप्रूव करके भेज रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में लिखी हुई आई। ये कौन सी कहानी है, ये कौन सी अलिफ लैला है जो वो अमले के साथ जुबानी करते रहे कि उन्होंने नहीं माना? भाई अमला आपके कहने पे 13 बिल भेज रहा है, आप करना चाहते साइन कर देते, आप नहीं करना चाह रहे लेटर लाते। अगर अमला गायब हुआ था तो आप ट्वीट करते, आप खत लिखते, सुप्रीम कोर्ट के पास अब भी आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने प्लेइंग विद गैलरीज वाली कहानी की है,
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یاد ہوگا 11:50 پہ شہباز شریف صاحب نے 9 اپریل کو ایڈوائس بھیجی اسمبلی توڑنے کی، اور ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ الیکٹرانکلی صدر صاحب کر دیں گے کام۔ 11:59 پہ، یعنی انہوں نے 10 تاریخ نہیں ہونے دی، 9 منٹ کے اندر اندر لاہور گورنر ہاؤس سے سائن کر دیا کہ اسمبلی جائے، اور چلی گئی اسمبلی، کیونکہ صدر مملکت نے اگلا دن نہیں چڑھنے دیا، حالانکہ ان کے پاس 48 گھنٹہ فیصلہ کرنے کے لیے تھے۔ تو اتنے ویجیلنٹ صدر سے میں اور آپ یہ توقع کریں کہ اتنے اہم 2 بل جن کے اوپر سینٹ میں شور مچا، امینڈمنٹ ہوئی، پی ٹی آئی خاموش تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بولی، اور اس میں انٹیلیجنس اداروں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ بغیر وارنٹ نہیں، وارنٹ لے کے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں پبلک تھیں، صدر مملکت بھی جانتے تھے۔ جب پیمرا کے قانون کو سائن کرانے کے لیے میڈیا انڈسٹری گئی تو صدر مملکت نے کہا کہ میں نے یہ قانون پڑھا ہوا ہے اور میں سائن کر دوں گا، اور یہ ہم سے ہمیشہ وہ کرتے تھے باتیں۔ مجھے یہ بتائیں، ہم جو یہ ساری کہانی کر رہے ہیں، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، صدر مملکت روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں، ان کو کوئی ابہام نہیں ہے۔ عامر ضیاء صاحب نے بھی یہ بات کہی، جب وہ ہر کام 16 مہینے میں، بالکل پچھلی بات نہیں کر رہا، 16 مہینے سے وہ جس بل پہ چاہتے تھے، کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا، لکھ کے بھیج دیتے تھے، وہ آرڈیننسز پہ بھی اڑ جاتے تھے۔ انہوں نے نیب کے قانون کو جو ترمیم کی گئی اس کے اوپر لکھ کے کہا کہ میں نہیں مانتا، اس کو مشترکہ اجلاس سے پاس کرایا گیا۔ ایسے ہی جیسے پی ٹی آئی کے اپنے دور میں 2 درجن سے زائد بل ایک وقت میں، جس طرح چند منٹ اور سیکنڈ میں موجودہ جو حکومت چلی گئی 13 جماعتی، انہوں نے پاس کرائے، اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی مشترکہ اجلاس سے پاس کرائے تھے۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کرتے سب ایک جیسا ہیں۔ آئینی ترامیم بھی منٹوں سیکنڈوں میں، لیکن ایک بیک گراؤنڈ ورک کے بعد 8ویں ترمیم جب ختم ہوئی تھی، 13ویں ترمیم آئی تھی، تو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے مل کے کی تھی، فاروق لغاری سے سارے اختیارات واپس لیے تھے۔ ہم نے وہ کام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا تھا، بیک گراؤنڈ میں معاہدے ہوتے دیکھے تھے، اور اس وقت میں نے خبریں میں پورا مسودہ چھاپ دیا تھا کہ آج آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے، اور وہ ہوئی۔ اور فاروق لغاری کو جا کے نواز شریف اعتماد میں لے کے آئے، چوٹی زیری جا کے، کہ ہم آپ کے انہوں نے طریقہ کار بتا کے آگے تھے۔ جو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، میں اس لیے پیچھے بیک گراؤنڈ سے جا رہا ہوں۔ صدر مملکت ویجیلنٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں، جو طریقہ کار بعد میں سوچ کے کہانی بنائی۔ عامر ضیاء صاحب وہ اختیار کرتے تھے، وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ مگر عامر ضیاء صاحب اہمیت تو اس بات کی ہے نا کہ انہوں نے دستخط کرنے سے پہلے چھینک ماری یا نہیں ماری، اس کے بعد ہچکی لی یا نہیں لی، کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا، وہ پہلے ایسا کرتے تھے اور انہوں نے ایسا ابھی نہیں کیا۔ یہ میٹر ہے، یا میٹر یہ ہے کہ آئین جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جس بات کے لیے پابند کرتا ہے وہ چیز مانی جائے گی۔ تو یہ معاملہ جیسے عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں، اب ہائی کورٹ میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے، کوئی اس کا فورم ہوگا، آپ کو کہاں جاتا ہے یہ معاملہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ابہام تو ہے نا، سوالیہ نشانات ہیں، اور دونوں فریق جو ہیں اپنے اپنے حوالے سے اس کی تشریح کر رہے ہیں اس پورے ایک کی۔ جو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک وکلا ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر مملکت نے جو ہے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میں تو بھی فرت اللہ بابر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس مین ہیں، ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑی ڈیپ رسپیکٹ ہے صدر عارف علوی صاحب نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کہ کبھی کسی نے نہیں کہا، اور اس کے بڑے اس کے اثرات ہوں گے دور۔ ابھی میں پروگرام کے دوران ہی پڑھ رہا تھا۔ تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی مطلب ہے سپورٹ کی آواز آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی بھی آ رہی ہے، تو معاملہ پیچیدہ۔ اور نوٹس یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اب تک آصف علی زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، بلاول ہوں، مریم ہوں، ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے نا کہ یہ کتنا سپورٹ پہ کھڑے ہیں اور کتنا مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یا تو اون کریں نا، یہ اون کریں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی کریں اور آرمی ایکٹ کو بھی اون کریں۔ تو یہاں پر جو ہے ہماری پولیٹیکل کلاس بڑی ڈیوائیڈڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے، اور پھر سول سوسائٹی کے ایک رد عمل ہے۔ اچھا، پھر اس میں صدر عارف علوی نے یقین ہے کہ اسپینر تو ڈال دیا نا، کہ ایک چیز لگ رہی تھی کہ جی منظور ہو گئی، تو اب اس کے اوپر جو ہے پبلک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، وہ متنازع تھی، مزید متنازع ہو گئی ہے۔ اب کیا حل رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ ایک تو صدر کو اپنی طرف سے کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ تعدیبی جو ہے کارروائی کریں، تحقیقات کرائیں کہ بھئی ان کا، بھئی وہ تو بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، میرا عملہ میری بات نہیں سن رہا کہہ رہے ہیں پبلکلی۔ نہیں تو بے بس تو نہیں ہوتے، پھر تو صدر نہیں ہے نا، پھر تو آپ کچھ اور کریں نا، پھر مطلب درویشی تو نہیں چلے گی، صدارت کرنی ہے آپ نے، تو آپ کے اندر وہ کروفر ہونا چاہیے کہ بھئی سر کہاں سے کیا پولیس ان کے پاس ہے، فرما دیا ان کے پاس کیا کر لیں گے سر وہ، اگر یعنی وہ ایک اخلاقی اور ایک سمبولک حیثیت ہے نا ان کی ریاست میں، اور وہی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ تحقیقات کا
تحقیقات کا حکم تو دے سکتے ہیں نا کہ بھئی تحقیقات کریں، میں نے فلاں کو سائن کیا، فلاں کو کہا، لیکن آپ اپنی طرف سے تو فائل کا پیٹ بھریں گے نا، اس کے بعد آپ اسٹیٹمنٹ تو ایشو کر سکتے میں بھی کل تک یہ چیزیں واضح ہوں، مطلب سوشل میڈیا ہے نا، تو یہ چیزیں واضح ہوں گی. تو میں نے وہی کہا نا کہ ایک تو یہ ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ جی صدر، اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری طرف سے مجھے رد عمل نظر آ رہا ہے وہ ایک مضبوط رد عمل نظر نہیں آ رہا. لوگ جو ہیں اس وقت اس کے کانٹینٹ پہ بات نہیں کر رہے ہیں دونوں بلوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر عارف علوی نے کیا کیا، تو بحث کہیں اور چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بوال بھی انہوں نے اپنے سر لے لیا. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں کرنا چاہ رہا تھا پیپلز صاحب، پارٹی میں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہمارے سامنے سے گزرے ہیں کہ بہت ہی ہینیس قسم کے کرائمز ہوئے ہیں. میں حوالہ دے دیتا ہوں اور ایسی خبریں ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں کہ 2 آدم خور بھائی وہ لاش نکال کے کھا جایا کرتے تھے اور قانون موجود کوئی نہیں تھا، ان کو سزا ہوتی تھی اور وہ چھوڑ کے باہر آ جایا کرتے تھے. یہ متعدد بار ہوا. پھر کہا کہ جی لاش کی بے حرمتی کا قانون تو ملک میں موجود ہے، لاش کھا جانے والا قانون نہیں ہے. پھر قانون بنا، پھر جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان کو اس قانون میں بک کیا گیا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ہینیس کرائم ہوا ہے، مکروہ کام ہوا ہے، ریاست کے خلاف سب کچھ ہوا ہے، لیکن قانون موجود نہیں تھا. اب قانون بنے گا اور اس میں بک کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں اب اگلی دفعہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. تو سر یہ اس طرح سے جب یہ قانون سازی ہوگی تو پھر متنازع ہو جائے گی نا، اس میں سیاسی پہلو بھی آ جائیں گے، کئی چیزیں آ جائیں گی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ اسے کانٹینٹ پہ بھی بات کر لیجیے گا. سر ایک بریک. ویلکم بیک. وقت تو بہت کم ہے عامر رضا صاحب، ایک منٹ میں اگر بات کو مکمل کر لیا ہے تو سب کو وقت مل جائے گا. یہ معاملہ اتنی ہجان خیزی اور اتنی توجہ کا مرکز کیوں ہے؟ کئی آئینی معاملات ہو کے گزر گئے ہمارے سامنے سے، یہ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا ہے نا کہ سیلف کریٹڈ بحران ہے، کہ یہ وہ بحران ہے کہ جس سے بچا جا سکتا تھا. تو اس بحران کو مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی آتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو مینیج کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹویٹ کے ذریعے جو ہے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کی، ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ مطلب ہے کوئی اس کے اندر کوئی چیزوں کو وہ کرتے. لیکن جو کچھ ہوا وہ مطلب میرے خیال میں کہ اس سے جو ہے چیزیں مزید پیچیدہ ہوئی ہیں بجائے سلجھنے کے. جی عامر رضا سلطان صاحب. صدر مملکت نے جان بوجھ کر صدارتی منصب کی اس طرح توہین کی ہے کہ وہ پھر ایک دفعہ اپنے پارٹی کے چیئرمین کے ورکر نظر آئے ہیں. صدر مملکت کے منصب کو انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے اور کھیلنے کی کوشش کی ہے. جیسے ان کی پارٹی 9 اپریل کے بعد ریاست سے کھیلتی آ رہی تھی، اسی طرح صدر مملکت نے یہ ابہام جان بوجھ کے پیدا کیا. وہ لکھ کے کر سکتے تھے، جیسے 13 بل واپس کیے تھے، یہ بھی کرتے. جب بل بن گیا قانون، اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ گند پھیلے. پہلے ہی بہت گند پھیلا ہوا ہے، مزید پھیلا دیا. ٹھیک ہے. یہ رائے منقسم رائے ہے ہمارے سامنے اور اس میں آئینی، قانونی، سیاسی کئی پہلو ہیں. فیصلہ ہونا ہے شاید کورٹس میں جا کر، اور اب صدر عارف علوی صاحب پر اس کا انحصار ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں. ایک آدھ دن میں واضح ہو جائیں گی چیزیں ہمارے سامنے. بہت شکریہ عامر رضا صاحب، عامر رضا سلطان صاحب، شوہین شاہین صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.